नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दौरे कुरान 2022 DQ22। इसमें आज हम देखेंगे पारा नंबर 21 जिसका नाम क्या है, उतलु मा ऊहिश। पढ़कर सुनाइए जो वही किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस पारे में हमारे लिए क्या है। आज हमारा मौजू इस पारे में है जिंदा नमाज। हम सब नमाज पढ़ते हैं तो ये नमाज को एक्सरसाइज नहीं है। इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। हम इस पारे की बिल्कुल पहली आयत उतलु मा ऊहिया से लेकर अगर देखें तो सूरत अनकबूत की आयत 45 एक खबर देती है, और वो खबर बड़ी सख्त है। और इस खबर को अगर हम आज के मुसलमानों के हालात पे नज़र डालकर देखें तो बात समझ कम ही आती है। और वो क्या है कि बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। नमाज पढ़ने के बाद जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करना असल में ये मकसूद है। और बंदा अपने इर्द गिर्द बेहयाई, बुराई, मुनकर सब कुछ देख रहा होता है। अब आप और मैं अगर अपने इर्द गिर्द बुराइयां भी देखें, ख़राबियां भी देखें, और हमारे ईमान की वो एनर्जी जो हमें नमाज के ज़रिए मिली, अगर हमें वो उस बुराई से रोकने वालों में और इसी के साथ साथ नेकियों का हुक्म देने में काम नहीं आ रही, तो लिखिए ये इस बात की खबर है, योर सलात हैज़ बीन एक्सपायर्ड। बंदा मोमिन के अंदर जैसे फितरी तौर पर कुछ घंटों के बाद एक भूख जागती है। कुछ देर पानी ना पिए तो प्यास लगती है ना, इस तरह उसकी रूह को भूख लगती है। और उस रूह को खाने के लिए आप क्या देते हैं, अक़ीमिस्सलाह, नमाज। नमाज अमूमन लोग ये बात करते हैं कि नमाज में यकसुई नहीं है, सारी दुनिया के ख्यालात नमाज में आते हैं, और भूले बिसरे ख्यालात अगर आपने लेने हैं तो नमाज में ले लें। चाबी कहाँ रखी भूल गए, 2 रकत नफल शुरू कर दें, पहली रकत के रुकू में ही पता चल जाना है कि चाबी वहाँ रखी हुई थी। अब अगली 1.5 रकत पढ़नी मुश्किल हो जानी है, और डर पता क्या होना है कि सलाम फेरते फिर भूल जाना है। ऐसा क्यों होता है? हमें नमाज में अल्लाह तो क्या याद आए, ये पहली आयत में हम पढ़ेंगे, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। हमें अल्लाह ने तो क्या याद आना था, हमें तो रकातें भी नहीं याद रहती। बड़ा क्या था, लोग कहते भूल जाती हैं। वजह क्या है? इसलिए कि हमारी नमाजें बेरूह हैं। आज हमारी नमाजें बेअसर हो गई। हमारी नमाजें हमें बेहयाई से नहीं रोकती। सीधी सी बात है, आज अगर आप देखें तो हमारी नमाजें ऑटो पे चली गई। लिख लें ये जुमला। एक गाड़ी होती है मैनुअल, उसमें खुद ही गियर बदलना पड़ता है, फिर ड्राइवर को डिसाइड करना पड़ता है कि अब जिस साइज़ का गियर है क्या क्लच को उतना ही दबाना है। और एक गाड़ी वो है कि आप क्रूज लगा के ना चौकड़ी मार के सीट पे बैठ जाएं, यानी गाड़ी को एक ख़ास स्पीड पे रखें, उसके बाद एक बटन होता है स्टीयरिंग पे, उसको दबा दें तो आपका स्टीयरिंग सीधा चले। और ये लोग कब करते हैं, जब हाईवेज पे 100 किलोमीटर अब इसी पे चलना। जब हमारी नमाज ऑटोमेटिक हो गई तो फिर इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वाला काम नहीं हुआ। हम कुछ और सोच रहे होते हैं। तो क्या पता चला, हम सबको नंबर 1 नमाज तर्जुमे से याद करनी पड़ेगी। आज के इस पारे के बाद आप अपनी नमाजों के पीछे पड़ जाएं, पीछे पै जाओ। मैंने खुद को माफ़ नहीं करना जब तक मेरी नमाज जिंदा ना हो जाए। मुर्दा नमाजों के मुर्दे उठा कर फिर रहे हैं। फिर मौलवी साहब बोल उठे, अम्मी अब मैं फिर पढ़ूं, मैंने नहीं पढ़नी, मैं थका हुआ हूँ। ये जो बच्चे बातें करते हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि उनकी तवज्जो नहीं होती। आप रूह तो दीजिए कि बेटा अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, आप जिंदा उठ के बिस्तर से खड़े हो गए, जाइए फजर पढ़ के अल्लाह को थैंक यू बोलिए। जोहर पढ़ेंगे तो अल्लाह को शुक्रिया बोलिए। फजर से जोहर के बीच की चीज़ें तो हम एक ऑटोमेशन पे जिक्र अस्कार रटे रटाई अल्फाज, और ना हमें उनका मतलब पता होता है। और अगर पता भी है ना, एक और भी इशू ले लें, जिनको नमाज का तर्जुमा भी आता है तो वो भी ऑटोमेटेड है। तो जब हम नमाज को तर्जुमे से ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें कोई नयापन नहीं ला रहे, हम रोज़ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद का चारा डालते हैं अपनी नमाज को।
کتنی پیاری آیت ہے، کیونکہ وہ مولوی صاحب نے نماز سکھائی تھی، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد قل واللہ احد، پھر سبحان ربی اللہ، پھر اللہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی فاسٹ فارورڈ کے بٹن کے ساتھ ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سب کو بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گی، کچھ بھی نہ اور کریں ابھی آپ، اگر آج یہ نیت کر لینا کہ میں نے اپنی نماز پوری ترجمے کے ساتھ ارکان کے ساتھ ٹھیک کرنی ہے۔ ہم نے اپنی نماز کے ساتھ وہ ظلم کیا، قیامت کے دن یہ اگر زبان دے دی گئی تو بول بول کے ہمارے خلاف چیخے گی۔ مردہ نمازیں ہیں۔ یا ایک جملہ ایڈ کر دیں، جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ عادتاً جو نماز پڑھیں گے نا، وہ کوئی نہیں روح والی ہونی، بس جیسے دن میں باقی کام کرتے ہیں ویسے یہ کرتے ہیں۔ اس کو عبادت بنائیے، تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، سلام، ایک ایک ایکشن پہ رکیے۔ تو آج کے اس پارے میں جو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے میرے گمان میں، جیسے وہ کسی مرتے ہوئے بندے کو آکسیجن پمپ دیا جاتا ہے نا، یا کوئی بے ہوش ہو رہا ہے تو اس کو جلدی سے آپ کوئی انجیکشن یا کوئی ڈرپ لگاتے ہیں نا، آج کے اس پارے میں ہم دیکھیں گے نماز کی دعائیں۔ پوری کوشش کروں گی جتنی دے سکی، اور جو نہ دے سکی وہ وعدہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ پورا کروا دے۔ آپ کو بھی کہیں دعاؤں کا کورس کرنے کا موقع ملا تو اس میں آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایک تو بات ہے، وہ نماز نبوی بک ہے، آپ وہاں ایک یوٹیوب پہ خاص طور پہ، مجھے پتہ ہے فیس بک پہ بھی ہوگا، کہ جہاں ہوتا ہے واچ اٹ لیٹر، وہاں ڈال دیجئے، بعد میں رمضان کے بعد ہی صحیح، آپ پہلے سے لے کے شروع کر کے ایک ایک لیکچر سنتے جائیں، اس میں آپ کو A to Z صلاۃ ملے گی، نماز نبوی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز زندہ ہو تو یہ نماز آپ کو انشاءاللہ وہاں فائدہ دے گی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہونا کوئی نہیں ہے۔ ادروائز تو وہی بات ہے کہ منہ سے کہنا پڑتا ہے ہم نمازی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نمازی کہاں گئے، زمین ڈھونڈتی ہے جن کو وہ نمازی کہاں گئے، وہ سجدوں کے شوقین کہاں گئے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ساتھ گناہ ساتھ چل نہیں سکتے۔ سوری، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نمازیں بھی پڑھتے رہے اور گناہ بھی کرتے رہے، تو یہ اس بات کی غیبت اور چغلی ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے نا، تو اس کو سمجھیے، کیونکہ یہ تو جاننا اس وقت آج ہمارے اس پارے کی 3 قسم کے گناہ ہوتے ہیں عموماً انسان کے پاس۔ جو انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں عموماً اس کے گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلقات میں، جس میں شرک ہے، بدعت ہے، نبی کا معاملہ، یعنی عقیدے کے گناہ آپ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے علم چاہیے، پکی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں نمازی بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن علم والے نمازی نہیں۔ تو پہلی قسم جو ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کی سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، یعنی سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کا حق ہی نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح سے گناہوں کی دوسری قسم ہوتی ہے جو حق تلفی والے ہوتے ہیں، انسان جن کو برا سمجھتے ہیں۔ اور تیسرے گناہ ہوتے ہیں فحاشی اور عریانی، جنسی بے راہروی، نیوڈیٹی، گندگی، بےہودگی۔ اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں گناہوں میں سے یہاں اللہ نے کس کو پک کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب بندہ دن میں 5 بار جو رب کو منہ دکھائے تو فحش اور منکر کا کام کر سکتا ہے۔ اور اس کو میں نے ہمیشہ سیکھا ہے اور آپ کو کوشش بھی کی ہے بتانے کی، اور اتنے واقعات ہیں۔ حضرت عمر کا قصہ، ان کے دور کا تو میں نے بھی کئی دفعہ آپ کو سنایا ہوگا کہ کیسے ایک لڑکی صرف اس لڑکے کی سے جان چھڑاتی جو ہر وقت ہی اس کے ارد گرد پھرتا تھا۔ کہا جاؤ عمر کے پیچھے 8 دن نماز پڑھاؤ، پھر جو کہوگے میں کر لوں گی۔ اور 8 دن کیا، وہ دوسرے ہی دن اگر گلی کے 6 چکر تھے تو 4 رہ گئے، پھر 4 تھے تو 3، اور تیسرے دن کے بعد ملا ہی نہیں۔ اور ایک عرصے کے بعد جب ملا تو حال حلیہ ہی بدلا ہوا۔ کہا تم وہی ہو جو میری گلی میں آتے تھے؟ کہنے لگا زیادہ بات نہیں کرو، اسلام اجازت نہیں دیتا ایک غیر محرم کو، اور میں تم سے زیادہ بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ کہنے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے عمر کے پیچھے 1 ہفتے کی نمازوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو جس نے دن میں کئی بار اس کیفیت کے ساتھ مالک کے سامنے کھڑنا ہو کہ وَيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قیام ہے، یہ تو نماز کا ایک عضو ہے نا قیام، یہ آپ کو قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔
اور یہ جو سجدہ ہے نا یہ وسجد وقترب ہے، اور یہ جو رکوع ہے نا ورکعوا مع الراکعین، پوری نماز کی ایک ABCDC ہے۔ ہماری آج نماز ہی خراب ہے، تو کرنا کیا ہے؟ آج ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے، روح والی نمازیں پڑھیے۔ یہ مردہ گھسیٹ رہے ہیں، مردوں میں تو جان ہی نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں نمازی تو ہیں نا، اور وہ دیکھیں نا نماز پڑھنے کے بعد تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد گناہ ہوتے کیسے ہیں؟ دن میں کم از کم 17 بار آپ کھڑے ہو کے اس در میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹی، تو مالک ہے تو میں تیری غلام ہوں، تو اگر خالق ہے تو میں تیری مخلوق ہوں۔ کیا ایک اتنا چھوٹا سا بندہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نمازوں سے اپنی زندگیوں کو بدلیے، تھوڑی پڑھے زیادہ پڑھے، فرض سنت نفل پڑھے، 17 پڑھے رکعتیں، 20 تراویحیں پڑھیں کہ 8 پڑھیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو بدل لیجئے۔ جب تک ہم مسلمان نمازوں کو اس کی روح سے نہیں پڑھیں گے، دشمن ہم سے نہیں دبیں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ رب کو بھی بس 2-4 باتیں سنو کے آ جاتے ہیں، تو جو بندہ رب کے آگے جھک جاتا ہے نا، بندے اس کے آگے اکڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین طریقے سے کریں۔ اور وضو، یہ جو وضو ہے نا، اور یہ 15 منٹ کا تقریباً گیپ ہوتا ہے اذان اور جماعت میں، یہ 15 منٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ پہلے اپنے پچھلے سارے ڈیٹا کو کلین کرو۔ آپ نے کمپیوٹرز میں دیکھا ہوگا کہ ہسٹری کئی دفعہ سامنے آ جاتی ہے، اور جو لوگ ہیں آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ونڈوز ساری بند کرو پھر کھولو۔ اچھا پہلے کمپیوٹر کو بند کر کے ری بوٹ کرو، ریفریش کرو، پھر ہوگا۔ ہمارے برین میں کچھ وقت تک پچھلی معلومات چلتی رہتی ہیں، یہ فطری سی بات ہے۔ آج اس سوچ کو لے کر آپ کو تک انہوں نے کیمرے بنا لیے کہ جو ایک بندے کے وہاں سے ہٹنے کے شاید 10 سیکنڈ کے بعد بھی اس کی تصویر لے سکتے ہیں۔ ہمارے نقش ہیں۔ اس وقت آپ مجھ سے انرجی لے رہے ہیں، میں آپ سے انرجی لے رہی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمیں ایک دم کچھ فیلنگز آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہ اگلی نماز سے پہلے سوچ میں پڑ جائے گا۔ دیکھیں نا آپ سامنے بیٹھی ہیں اپنی دوست کے، کوئی چہرے پہ تاثر ہی نہیں، شوہر بیوی بیٹھے ہیں آپس میں کوئی محبت کا احساس ہی نہیں، تو سوچیں گے نا کہ آئر میاں سب کو آج کیا ہوا ہے، یہ کیوں اتنے چپ ہیں؟ ویسے تو دل سے شکر ہی کرتی ہیں چپ ہی رہیں۔ کئی واقعات ہیں اور سچے واقعات بھی ہیں کہ 2 نفل پڑھتے تھے اور دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی، پتہ چلا آسمان سے فرشتہ ہے۔ کب آخری بار میری آپ کی نماز پہ فرشتے اترے؟ کبھی زندگی میں آپ نے ایسی نماز اگر پڑھی ہے نا تو آج بھی آپ کو یاد ہوگی۔ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ قبول ہو گئی ہے، اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اس نے سن لی اس بندے کی بات جس نے آج اس کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں جس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اور اس کے بعد پورے پارے کو اگر میں ایک گو میں رکھ کے دکھا دوں آپ کو تو 45 عنکبوت تو بے حیائی سے نماز روکتی ہے اس پہ۔ آیت 56 میں ہجرت کی بات ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ۔ نماز بھی اصل میں ایک تھوڑی سی ہجرت ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے میرا جو کہتے ہیں کام ختم ہو جائے پھر پڑھوں گی، اچھا ذرا کھانا کھلا لوں، اچھا اب برتن سمیٹ لوں، اچھا اب ذرا دھو بھی لوں، اچھا اب ذرا چائے بھی پی لوں۔ یہ سارا کر کے آپ کو تک کہ آپ تو افطاری کر کے جا کے فرض بھی پڑھا ہے مغرب کے، پھر آ کے کھا پی کے 8 نہیں 20 تراویحیں پڑھ کے کافی ہضم کر کے آ کے پھر پوچھتا کچھ بچیا نہیں تو آج سحری میں کیا کھانا ہے، تو وہ آپ کی بہو بیگم اور وہ بیٹیاں بیچاری ابھی تک کچن صاف کر رہی ہوتی ہیں، اور اماں جی نے آ کے نقص نکالنے آج پکوڑے چ نمک بوتا سی۔ وہ خواتین 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کچن میں جو کھانے بناتی ہیں، کبھی آپ نے ان کے قیام کی قدر کی ہے؟ پھر آگے دیکھیں تو آیت 57 ہے سورۃ عنکبوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک ہجرت تمہیں نماز میں کرنی ہے، کچھ کاموں کو چھوڑو، کچن سے ہجرت کرو، بستر سے اٹھیے، ذرا ہجرت کریں گے تو نماز پڑھیں گے نا۔ اور ایک ایسی ہجرت کہ جس کے بعد پھر آپ کے کچن بھی ایسے ہی پڑے رہنے ہیں کہ نہیں اب میں نے ذرا کھانا رکھنا ہے، ابا جی نے آ کے غصہ کرنا ہے میں روٹی ڈال دوں، نہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اتنی افطاری بنائیے جتنی بنا سکتے ہیں،
جتنی میں آپ کی باقی چیزیں نے. اور کھانا پکانے کے دوران بھی آپ تلاوت سنیے. پڑھ نہیں سکتے تلاوت چلا لیجئے, سنتے رہے. دعائیں شام کی چلائیے. آپ دورہ قرآن اگر جا کر نہیں سن پا رہے تو آپ ساتھ سنیے توجہ کے ساتھ, بولنا نہیں, تاکہ آپ کو نہیں. اس وقت ایک جو بھاگ دوڑ مچی ہے نا, وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ ہمیں موت یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن کام سارے رکھے رہ جانے اور تم نے اٹھ کر چل پڑنا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آیت 69 العنکبوت, جو بالکل اینڈ کی آیتیں ہیں, کہ جس میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہاں لفظ محسنین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والوں کو ہم منزلیں دکھاتے ہیں. اور بندہ محسن بن جائے کانک تراہ. اللہ کے نبی ان کو جبرائیل نے کیا کہا, ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں بندتی, ابھی تمہارا امیجینیشن اتنا سٹرونگ نہیں, تو یہ نہ بھولنا کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اللہ ہمیں محسن بنا دے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو سورۃ روم کی آیت 21, جس میں شوہر بیوی کے تعلق کی بات آ جائے گی. کوئی پارہ ایسا گزرا جس میں یہ تعلق نہ آیا ہو؟ حیرت کی بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے. تو بھئی دینداری صرف جائے نماز پہ کھڑا ہونا تو نہیں, سکون کی بات ہے. بہترین کپل کون سا, یہاں وہ حدیث یاد کر لے اور لکھ لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین جوڑا وہ ہے جو رات کی گھڑیوں میں شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو, اور بیوی شوہر کو کہتی ہے پڑھ لو. اور اگر کوئی نہ اٹھے تو اس پہ پانی ڈالتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ پہلے نہ لڑائی کی ہو, پانی ڈالا تو ادھر پتہ چلا کہ وہ 911 کو کال کرنا پڑ گیا اور ایمرجنسی لگ گئی. ہمسائے کہتے ہیں کیا ہو گیا جی, ان کو نماز کے لیے اٹھا دیا. اس کے لیے پیچھے پریپریشن ہوتی ہے. تو اچھا کپل, آج اپنے لیے اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ نے, میں نے نیت کرنی ہے ہم نے اپنے ساتھی کو نمازی بنانا ہے. کیوں بھائی, کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیے پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں حضرت آسیہ فرعون کی زوجیت میں, تو اللہ نہ کرے ہمارے شوہر کوئی فرعون ہے. جب آسیہ نہیں اپنا آپ چھوڑ سکی, اس کے کہنے پہ غلط چیزیں نہیں اپنا سکی, ہم آج شوہروں کا نام لے کر کہاں بات کرتے ہیں. آگے دیکھیے تو آیت 30 ہے, فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. 2-3 دفعہ آپ کو سورۃ روم میں لفظ فَاقِمْ دکھتا ہے, ادھر بھی اور اسے اگلی بھی آیتوں میں تھا. میں نے بس اسی کو نوٹ کیا ہے, قیام لکھ کے رکھیے گا. صرف ان سوسائٹیز میں اسلامی نظام نافذ ہوگا, قائم ہوگا, جہاں لوگ دن کی 5 نمازوں میں قوموا للہ قانتین کی صورت پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ نماز تو میں کہتی ہوں کہ جوانی سے لے کے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور اس دنیا سے آخرت تک کا پورا سفر کراتی ہے آپ کو. بچوں کی طرح آپ کھڑے ہیں, پھر رکوع میں چلے گئے, پھر زمین پہ چلے گئے. نماز ترلے ہیں, منتیں ہیں, ولنا ہے, آہوزاریاں ہیں کہ اللہ میری نہیں کوئی سن رہا, تو سن لے. تو پھر دیکھیے آپ کو اتنی بے نیازی مل جائے گی جس کی کوئی حد نہیں ہے. پھر آیت 32 جو بہت ہی اہم آیت ہے, تفرقہ بازی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. یہاں میں درد والا موضوع بولوں گی. آج نماز کا نام لے کر ہمارے 4 سے 6 فرقے بن چکے ہیں. صرف نماز کے طریقے میں 19-20 کے فرق. تراویح 8 ہے کہ 20, اس پہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس پہ عورت مرد کی طرح نماز پڑھے گی. صرف یہ 5-6, یا بلکہ اگر میں وہ پوری بک ہے میرے پاس, یعنی صرف ہماری امت اس وقت جو 4 فرقوں میں بٹی ہے نا, اس میں 2 بڑے بڑے پیٹ موضوع ہے. ایک نماز اس کے طریقے طرح کے, اور دوسرا طلاق اور اس کے طریقے. اللہ کے بندو, آپس میں مر جاؤ گے لڑ لڑ کے تو دوسروں کو کب مارو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو تم نے منافق اور کافر کہہ کے ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے, تو تمہیں وہ کام کب کرنا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ تو فرقہ واریت کو ختم کرنے والی چیز صلو کما رأیتمونی اصلی. 2-3 لفظوں کی آیت حدیث ہے, لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. سورہ لقمان شروع ہوتی ہے اور اس کی آیت 4 میں الذین یقیمون الصلاۃ کا پھر ٹاپک آ گیا, یعنی نماز کی قائم کرنے کی بات ہے. اچھا, نماز پڑھنی ہے کہ قائم کرنی ہے؟ فرق کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ ٹو ریڈ, ٹو ریسائٹ, تلاوت کرنا, تلا یتلو. یہاں کیا ہے؟ یقیمون,
کیا کہتے ہیں یقیمون کو؟ اسٹیبلش یور صلاۃ. نماز آپ کو پرائرٹائز کراتی ہے. یہ اسٹیبلش بندے کو اللہ کی بات کے بعد نہ ماں یاد رہے، نہ بہن یاد رہے، نہ بیوی کی بات یاد رہے. صحابیات کہتی ہیں، اور بلکہ اللہ کے نبی کے ازواج کہتی ہیں، صحابیات کو نکال دیں لفظ کو، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں ہوتے، خوش کپیوں میں ہوتے، بڑے مزے سے اچھی اچھی ہم بات کرتے، جیسے گھر میں ایک ریلیکس موڈ ہوتا ہے، اور اتنے میں مؤذن کی اذان شروع ہوتی تو آپ ہمارے پاس سے یوں گزر جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں. دیٹ از یقیمون الصلاۃ. پھر ایک کمیونٹی اسٹیبلشڈ ہوتی ہے. پھر وہ مسلمانوں کا ایک گروہ تیار ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی چیزوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے. پھر تھوڑا سا آگے جائیں گے آپ تو آیت 6 میں آپ کو دکھے گا لہو الحدیث. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اس پہ تو دو آنسو بہا کے کہہ سکوں تو کہوں گی. وہاں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا جہاں آیتیں چلتی ہیں. آج ہماری نمازیں نمبر 1 نہ ہونے پہ کہ پڑھنا ہی نہیں، کئی تو پڑھتے ہی نہیں نا. 95% لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور اب تو پتہ نہیں حالات اس سے بھی بگڑ گئے. اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے میرا اہل 98% کو سمجھ کوئی نہیں آتا. اسلام آباد یونیورسٹی کے تھرو کئی سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی، پورے پاکستان کی مسجدوں کے جا کے جائزے لیے گئے اور بتایا کہ 80% پلس امام مسجد جو ہیں ان کو بھی نماز کا ترجمہ نہیں آتا. اور بحثیں دیکھے کوئی ہماری دین پہ. ہاں تو لہو الحدیث، لغو، فحش، بیکار، ورتھ لیس، گندی، صرف راہ جاتا، صرف ایڈورٹائز دیکھ رہے ہیں، صرف چھن 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 چھن، ادھر سے آوازیں آ رہی ادھر سے آ رہی. یہ ہے وہ بہت بڑا آبسٹیکل جس نے آج ہماری نمازیں یا تو ختم کر دی، اور پڑھتے بھی ہیں تو توجہ کہیں اور ہی گئی ہوتی. اماں جی بھی وہیں جائے نماز ڈالتی، کہتی نہیں اتھے ہی پڑھ لیں گے. بھی اماں جی اندر جا کے پڑھیں، کہتی نہیں کان چ آواز پہندی رہندی ہے، پتہ نہیں کہڑے ڈرامہ شروع ہو جائے. پھر ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ کیڑی دعا پڑھنی ہے آج، لمبی کہ چھوٹی، کل واللہ ٹھیک ہے یا چلو سورت معاون بھی پڑھ لاں، ایتھے ہی ٹھیک ہے. اور نہ لو گھر والے بیٹھے گلاں کر رہے ہیں تو پتہ تو چلے نا کہ بہو بیٹے گلاں کی کرتے ہیں. ہاں میرا لے یہاں سے جاتے جاتے میری زبان لینگویج بھی بدل جانی ہے، میں خود پریشان ہوں. بندہ جیسے سٹائل میں بیٹھتا ہے ویسے ایکسنٹ ہونے لگتا ہے نا. نماز کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل میں اللہ نے نبی کو کہا تھا، یہ جب حضرت فاطمہ کا لقب کہتے ہیں نا بتول، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کا لقب بتول پتہ کیوں تھا؟ وہ سب سے کٹی ہوئی تھی، ان کو اتنی سوشلائزنگ نہیں چاہیے تھی، وہ ہر فورم پہ ان نہیں دکھتی تھی. انہوں نے ہر جگہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آن لائن، وہ آف لائن تھی. ہدایت کے رستے پہ اللہ ہمیں آن لائن کر دے. پھر آیت 11 ہے سورۃ لقمان کی، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. لقمان اپنے بیٹے سے بات چیت کرنے کے دوران جو بات کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو شکر کرے گا نا اپنے لیے کرے گا. اور نماز کا دوسرا نام الحمد بھی ہے، الحمد للہ رب العالمین. سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کچھ بھی نہ پڑھے، کچھ پڑھے نہ کرے وہ نماز ہو جائے گی. سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہونی، فرض بھی نہیں ہونے، سنتیں بھی نہیں ہونی، صلاۃ الاستسقاء بھی نہیں ہونی، آپ کی استخارے کی نماز نہیں ہونی. اور یہ نماز آپ کو شکر گزار بناتی ہے. تھینک یو نوٹ ٹو اللہ تعالیٰ. اللہ آپ نے مجھے دیا، اتنے اچھے پکوڑے کھلائے، اتنا اچھا دودھ سوڈا پلایا، لے ذرا میں آیا آپ کے پاس. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب انی وجہت وجہی للہ اللہم باعث بینی. یہ تو دعائیں ہیں. نماز تو ترلے منتیں ہیں، بندے کے وہ جذبے ابل ابل پڑتے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں آیت 17 پہ تو یا بنی اقم الصلاۃ، لقمان کی حکمت کی دلیل کہ چھوٹی عمر کے بچے کو نماز کی عادت ڈال رہا. بنیا کہتے چھوٹا بچہ، بچونگڑا، تصغیر ہے یہ لفظ بن کی. لفظ بنیا سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی عمر کے بچے کو نصیحتیں کر رہے تھے. جیسے آج ہمارے ہاں کہتے ہیں نا مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ اقبال، تو جیسے علامہ اقبال کی عزت ہمارے انڈو پاک میں ہے نا، تو عربوں میں لقمان کی عزت تھی. نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کی حکمت کی وجہ سے آپ کو اس چیز میں رکھا. اور اس کے بعد آگے ہم سورۃ روم میں تحفے تحائف کی باتیں پڑھیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے.